अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे गुर्दों के अमराज के ऊपर। अगर अदाद शुमार के हवाले से बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान में 2 करोड़ के लगभग ये मरीज मौजूद है और कहा यह जाता है कि सालाना 50,000 मरीजों में इजाफा होता है। ये अदाद शुमार ठीक है या दुरुस्त, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ गुर्दों की ऐसी कौन सी मराज हैं जो कि जिसकी वजह से गुर्दे फेल होते हैं और उसके साथ साथ अतायत का क्या रोल है, ये सारे मामला के ऊपर आजकल शदीद गर्मी है और इस गर्मी में हमें गुर्दों के हवाले से क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि ये भी एक बॉडी का अहम अज़ा है और इसको हम बचा सकें। तो मेरे साथ मौजूद है बड़े मशहूर यूरोलॉजिस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब। आजकल जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जनरल अस्पताल से हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो रिटायरमेंट के बाद सर मसरूफियत क्या है आपकी? देखिए जी, मैं तो पहली तो बात ये है कि डॉक्टर तो कभी रिटायर होता ही नहीं, तो इसलिए हम तो कभी हम ये कहते हैं कि हम एक एरा से एक दूसरे एरा में एंटर हो गए, बल्कि कोई भी प्रोफेशनल आदमी हो वो यूजुअली रिटायर नहीं होता। तो एक तो इस लफ्ज को हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते एक दूसरे को इसके लिए। लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायरमेंट हुई है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से आप कह सकते हैं जी, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारियों की नौयत बदल गई है। और मैं उस फर्ज से सुबकदोश होने के बाद जो दूसरे एंटर हुआ हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मसरूफियात तो उसी तरह से हैं। मैं उसी तरह से मरीजों की जो भी मेरा पेशा है, जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, वो पहले मैं एक हॉस्पिटल में दे रहा था, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, इससे पहले म्यो में, सर्विसेज में, गंगाराम में, मैंने तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसोरियल रैंक्स के ऊपर काम किया है। तो अब ये मैं खिदमात जो है एक हमारा अपना भी सेटअप है बशीर मेडिकल सेंटर मेन वाल्टन रोड पर, जहां पर हम ये तमाम खिदमात दे रहे हैं। इसके अलावा मैं जो हमीद लतीफ हॉस्पिटल है वहां पर भी कंसल्टेशन करता हूं। तो ये सर्विसेज हमारी जारी हैं और मसरूफियात उसी तरह से जारी हैं जिस तरह पहले थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज की मुझे बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है कि मैं पता नहीं, जैसे होते हैं ना कुछ जॉब इस तरह की होती हैं कि आपको लगता है कि आप जब वहां से फारिग हो गए तो आप बिल्कुल फारिग हो गए। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मेरी मसरूफियात में थोड़ा सा इजाफा हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि आपका काम ज़ाहिर मरीजों की खिदमत करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, और रिटायर्ड हो या ना हो ये सिलसिला आपका चलता ही रहेगा और अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आजकल शदीद गर्मी है और गर्मी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि लोग जो है वो पथरी उनके जो है वो दर्द शुरू हो जाती है। तो ये एक बताइएगा गर्मियों में हमने क्या करना है, खास तौर पर आम शहरियों ने इस शदीद गर्मी में जो गुर्दों के अमराज से बचने के लिए यहाँ जो मुब्तला हो चुके हैं उनको करना क्या चाहिए? अच्छा मियां साहब, आप चूंकि माशाल्लाह बड़े हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर आपने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, अगर आप मुझे इजाजत नहीं मुनासिब समझे तो मैं ये पहले गुर्दों के थोड़ा सा बता दूं कि जी गुर्दे हैं क्या। जैसे ये आप बाहर से अगर देखें तो गुर्दा आपको इस तरह का नजर आता है, और अगर उसका हम सेक्शन ले काट के देखें तो आपको गुर्दा इस तरह का नजर आता है। तो गुर्दों का सबसे पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस्म में 2 गुर्दे अता किए हुए हैं। दोनों गुर्दे जो है हमारे यहाँ राइट और लेफ्ट साइड पे पसलियों के नीचे होते हैं, एक इधर एक इधर, और उसके बाद उन गुर्दों की नालियां आती हैं, एक राइट एक लेफ्ट, दोनों नालियां आके सामने मसाने में आके मिल जाती हैं। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं मॉडल, तो आप ये देख सकते हैं कि एक गुर्दा ये वाला है और इसकी ये नाली आ रही है जो आके आगे मसाने में मिल रही है। इसी तरह दूसरा गुर्दा यहाँ पे होता है और उससे भी एक नाली आके ये आ जाती है, ये मसाना है। तो बेसिकली अब इनका फंक्शन सबसे पहले समझना बड़ा जरूरी है कि गुर्दा करता क्या है। गुर्दों का काम ये है कि गुर्दों में जो बहुत मेन काम है ना, फिल्ट्रेशन सबसे अहम काम है। हमारे जिस्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हम जब खाना खाते हैं, हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जो भी हम जितनी भी चीजें हम खाते पीते हैं किसी भी तरीके से हमारे जिस्म में जाती हैं, तो उनसे जब एनर्जी, एक तो हमें एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर मुख्तलिफ कीमियाई रिएक्शंस के नतीजे में कुछ ऐसे केमिकल मादे या ऐसे फासिद मादे पैदा हो जाते हैं जो अगर जिस्म में रहेंगे तो वो जहरीले होंगे और वो नुकसान का बायस बनेंगे। बिल्कुल। तो गुर्दों का सबसे अहम काम ये है कि ये खून की सफाई करना। आप ये देखें, अगर इस गुर्दे को आप देखें तो ये इसमें एक लाल रंग की नाली जो है वो ये शो कर रही है कि ये ब्लड इसमें जा रहा है, साफ खून यहाँ पे आता है। और उसके बाद गुर्दों के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, जो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स की तादाद है। एक एक नेफ्रॉन
ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی ساخت بنائی ہوئی ہے کہ وہ اپنا کام جب کرتا ہے تو اس خون کو وہ صاف کرتا ہے، اور اس میں جتنے فاسد مادے ہوتے ہیں اور جو ایکسیسو فلوئڈ ہوتا ہے، پانی جو زیادہ ہو گیا ہے، جو جس میں زہریلے مادے، وہ پیشاب کی صورت میں یہ جو آپ کو یہ آف وائٹ سی نالی نظر آ رہی ہے، یہ گردے کی نالی ہے، وہ اس کے ذریعے آ کے پھر مثانے میں جا کے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ باقی خون جو ہے یہ نیلے رنگ کی جو نالی نظر آ رہی ہے، اس نالی میں آ جاتا ہے، اور اس نالی سے واپس خون جاتا ہے دوبارہ ہارٹ میں، اور پھر ہارٹ سے پھیپھڑوں میں، اور دوبارہ آکسیجن لیتا ہے، پھر یہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے۔ تو بیسیکلی اس نے یہاں پہ کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ گردے میں وہ تمام فاسد مادے، زہریلے مادے اور ایکسیسو فلوئڈ، ایکسیسو نمکیات، ایسی تمام چیزیں جو ہمارے جسم میں خاص لیول سے اوپر ہو جائیں گی تو وہ پوائزن ہوں گی، وہ نقصان دہ ہوں گی، جس میں یورک ایسڈ ہو، سوڈیم ہو، پوٹاشیم ہو، یوریا ہو، کریٹینین ہو، جو جتنی بھی چیزیں، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس نے ان کو خارج کر دیا۔ جب وہ خارج ہو جاتا ہے تو بندے کی باڈی جو ہے وہ نارمل رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس گردے کا ایک کام اور یہ ہے کہ جو ہمارے جسم میں ہمیں خون کی ایبزارپشن کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ یہاں پر کچھ کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایریتھروپوئٹن، وہ بھی ایک۔ اس کے علاوہ وٹامن D3 جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کیلشیم اور اس کی ایبزارپشن کے لیے، وہ اس میں بھی گردے کا بڑا اہم رول ہے۔ تو گردوں کا اگر ہم کام کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہے۔ اگر گردے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے اگر یہ سارا کام چھوڑ دے تو پھر یہ سارا کام مشینوں کو کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گردوں کی صفائی کرنا، واش کرنا، ڈائلسس کرنا۔ تو اب جو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں اس موٹی موٹی بات کے بعد، کہ دیکھیں جی جو آج کل کا موسم ہے اس میں بہت شدید گرمی ہے، یہ اس وقت جون کا مہینہ چل رہا ہے، ٹیمپریچر 44-45 یا اس سے بھی زیادہ، بعض علاقوں میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہمارے جسم سے پسینہ خارج ہوتا ہے، ہم منہ کھولتے ہیں تب بھی جو وہ ایواپوریٹ ہوتا ہے پانی، تو اس میں ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس میں جو آپ نے کہا کہ جی اس میں پتھریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں اگر پتھریوں کے اوپر ہی صرف بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے میاں صاحب، ہم جس خطے میں رہتے ہیں نا، اس خطے کو کہتے ہیں سٹون بیلٹ ایریا، یعنی یہ ایک ایسا خطہ ہے جس کو آپ پتھریاں پیدا کرنے والا خطہ کہہ سکتے ہیں گردوں کے حوالے سے، جس میں کچھ ممالک اور بھی ہیں۔ یہ اسپیسیفک ایشیا کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہاں جی ساؤتھ ایشیا کنٹریز کے اس میں کچھ ممالک آ رہے ہیں، اور میڈیٹرینین یہ جو کنٹریز ہیں وہ سارے اس میں آ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ کنٹریز آتے ہیں نا، جس میں پاکستان اس خطے میں آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹون بیلٹ ایریا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم رہتے ہی سٹون بیلٹ ایریا میں ہیں، تو اگر پریکاشنز نہیں کریں گے تو ہمارے اندر پتھریاں پیدا ہونے کے چانسز ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہوں گے جو سٹون بیلٹ ایریا میں نہیں رہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سٹون بیلٹ ایریا ہے کیوں ہے، وجوہات کیا؟ یہ تو دیکھیں یہ جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن ہے۔ جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن میں کچھ خطے ایسے ہیں جن میں سٹون پیدا ہونے کی ٹینڈنسی زیادہ ہے، ان کے اب اس کی وجوہات کے اندر ہم وہاں کا پانی کہہ سکتے ہیں، وہاں کی جینیٹکس جس کو ہیریڈیٹری یا موروثی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ جنریشن آفٹر جنریشن چل رہی ہیں تو وہ اگلی جنریشن میں بھی اسی طرح سے ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو کچھ جیسے پانی کی بات کی، نمکیات کی بات کی، اور کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کی، تو یہ مختلف فیکٹر جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کو ایک سٹون بیلٹ ایریا میں ہم آ گئے۔ اب مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سٹون سے بچنے کے لیے نسبتاً زیادہ پریکاشنز کی ضرورت ہے، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو کہ سٹون بیلٹ ایریا میں نہیں رہ رہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں لوگوں کو جب پتھریوں کی جو شکایت ہے، اگر پاکستان میں دیکھیں تو آپ نے جیسے ابھی ایک فگر بتایا ہے، فگر انفیکٹ اس سے بھی زیادہ ہے، اور چونکہ ہمارے پاس پراپر ابھی بھی وہ جو سائنٹیفک ڈیٹا، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا وہ نہیں ہے، لیکن گردوں کے مریض نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ان کی تعداد ہے، اور یہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اب اس کی وجوہات کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ پہلے تو ہم دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے۔ سٹون بیلٹ ایریا ہو گیا، جینیٹکس ہو گئی،
پانی کی کمی ہو گئی یا ایسا پانی ہوا جس میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو جا کے گردوں میں خدا نخواستہ جا کے ادھر ڈپازٹ ہو جاتی ہیں. ایسے نمکیات ہیں, ایسے پوائزن ہیں, جیسے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے لاہور سے ایسا پانی بھی پکڑا گیا, یا ایسا پانی جب اس کی انالیسس کی گئی تو پتہ چلا اس کے اندر آرسینک تک موجود ہے. تو یہ میٹل ہے بیسیکلی. اسی طرح امپیورٹیز جو ہے, پیور واٹر نہیں مل رہا. ایسے بہت سے علاقے ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ پانی ایسا لوگ پینے پر مجبور ہے کہ جس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مکس ہیں. پھر آ جاتے ہیں بے جا استعمال دوائیوں کا بے جا استعمال. لوگ کیا کرتے ہیں جی, گوڈوں میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب وہ تو مجبوری ہے, دوائیاں تو کھانی ہیں. نہیں, دوائیاں ضرور کھائیں. اس میں میں ہمیشہ ایک ہمبل اگر کسی مستند معالج کے ساتھ کنسلٹ کر کے کھائیں. ایگزیکٹلی, بالکل. دیکھیں نا, جب آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو ہم کتنا خیال رکھتے ہیں. میں نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اگر ایک سوٹ سلوانا ہو تو ہم چیک کرتے ہیں کہ کس سے سلوانا ہے. یقیناً ہم سوٹ جو ہے وہ درزی سے سلواتے ہیں, کبھی بھی نائی سے یا موچی سے سوٹ نہیں سلواتے. تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی تکلیف ہے گردوں کی تو بڑی کامن سینس ہے کہ ہمیں گردوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, یا کم از کم ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اگر کوئی جوڑوں کی درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, بجائے اس کے کہ وہ آپ. پاکستان میں انفارچونیٹلی حالات یہ ہیں کہ جتنے پاکستان کی آبادی ہے اتنے ہی ڈاکٹر ہیں. آپ کسی سے آپ کو کوئی پرابلم ہے نا, گوڈوں کی درد ہے, آپ پوچھنا شروع کر دیں, یہاں آپ کو موچی, نائی, درزی, ٹانگے والا, ریڑے والا, ڈرائیور, آپ کا کوک, آپ کے مطلب انجینئر, آپ کے لائر, آپ کے مطلب جو بندہ ملے گا آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ وہ ضرور بتا دے گا کہ اس کا یہ علاج کروا لیں. تو یہ میں اس چینل کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, آپ کی صحت آپ کی اپنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو بھی کھلواڑ نہ کرنے دیں. بالکل. کیوں آپ کی صحت کے ساتھ سوچ سمجھ کر اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہاں, مطلب آپ کم از کم ایک مستند ڈاکٹر کے پاس تو جائیں. اور پھر ڈیفینیٹلی اگر آپ کا کیس اسپیشلائزیشن والا ہے تو آپ کیوں کسی کو دیکھیں نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ صحت سے قیمتی چیز ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے. آپ جتنے مرضی کروڑوں اربوں روپیہ اگر کسی کے پاس پڑا ہوا ہے اور وہ مینٹلی فرض کر لیں وہ شیزوفرینیا, سائیکیٹرک ڈپریشن کا شکار ہے, وہ اس کو نہ کسی چیز کی خوشی ہے نہ کسی چیز کا غم ہے, اس کے کروڑوں اربوں روپے کس کام آئیں گے؟ تو جب تک صحت ہے, جان ہے تو جہان ہے. یہ تو ایک دیکھیں یونیورسل بات ہے. تو ہم آتے ہیں جی اس طرف. اب ہم بات کر رہے تھے کہ جی بے جا دوائیوں کا استعمال. بے جا دوائیاں خاص طور پر درد کی دوائیاں, یہ جو لوگ پھکے مار کے کھا رہے ہیں جی فلانی پین کلرز, خاص طور پہ پین کلرز. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوائیاں, لیکن خاص طور پہ پین کلرز کا بے جا استعمال اور سال سے استعمال یہ گردوں کو جا کے ڈیمیج کرتا ہے. پھر وہ دوائیاں جو آپ کو بنا کے دے رہے ہیں اتائی, وہ چاہے اتائیت کے اوپر پوری بات کریں گے, بریک لینی ہے. بریک کے بعد یہ بھی آپ سے بات کریں گے کہ پاکستان میں جو ہمارے لوگ ہیں یہ پتھریوں کو بکریوں کی طرح پالتے ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ایک پروگرام میں, تو یہ اس کا بھی نقصان پوچھیں گے کہ اگر پتھری کا پتہ لگ گیا ہے تو پھر وہ ٹریٹمنٹ ہی نہیں کرواتے اور گھروں میں رہتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین یہاں پر بات کر رہے ہیں گردوں کے امراض کے اوپر, اور بتدریج پاکستان میں اس کا اضافہ تھا دکھائی دے رہا ہے. ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے, اور گردوں کے امراض کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر محمد نذیر صاحب جو اس معاملے میں ہمیں پوری تفصیلاً جو ہے بتا رہے ہیں. پتھری کے اوپر بات کی اور پتھری کے علاوہ مزید جو ہے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ آپ اس کی وجوہات بتا رہے تھے پتھریوں کی, اور یہ کافی ابھی وجوہات بتانے والی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جن کو پتہ بھی لگ جاتا ہے وہ پتھری کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے. جی بالکل. اچھا بالکل جی, یہ دیکھیں پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس کی وجوہات کیا ہے. وجوہات میں ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, اور ہم عطائیت کی طرف بات کر رہے تھے کہ عطائیت دیکھیں وہ خواہ کوئی جعلی حکیم ہے, جعلی ڈاکٹر ہے, جعلی سنیاسی بابا ہے, جو بھی ہے وہ عطائی ہے. جس کے پاس یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے, جس کو یہ
اختیار نہیں ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کر سکے اور وہ مریضوں کا علاج کر رہا ہے تو وہ عطائی ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے. تو عطائی کیا کرتے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ گردے ہیں کیا، ان کا فنکشن کیسے ہے، ان کی کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے. وہ کبھی ہومیوپیتھی کو ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی ایلوپیتھی کو بیچ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ چٹو وٹا میں کوٹ کے چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا ایگزیکٹلی عطائی ڈاکٹروں کو جو لائسنس یافتہ نہیں ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں پھر ایسے کشتے وہ بنا کے دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ جی یہ اس میں طاقت ہے اور اس میں پتہ نہیں مردانہ بانجھپن شاید مریض کو ہوتا ہے یا نہیں، لیکن جو ہے وہ گردے ڈیمیج ضرور کروا دیتے ہیں. لوگ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں، ایسی چیزیں وہ لے رہے ہیں، ایسی چیزیں کھا رہے ہیں ایسے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ابھی 60 سال کے ہیں تو یہ کھا کے وہ 20 سال کے ہو جائیں گے. یہ تو دیکھیں مطلب خود سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اگر میں 60 سال کا ہوں تو مجھے 60 سال کا ہی رہنا چاہیے اور اس کے مطابق چیزیں کرنی چاہیے. تو یہ ان نیچرل چیزیں جو ہیں وہ بڑا نقصان کرتی ہیں. عطائیت کے بعد دیکھیں جی، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، کچھ ہمارے معاشرے میں یہ کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں جس میں کریمیں ہیں، خاص طور پہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں، ان کے اندر بھی کچھ میٹل خاص طور پہ مرکری کا یوز کا پتہ چلا ہے اور وہ بھی جا کے اگر میٹل جا کے گردوں میں ڈپازٹ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسکن کے اوپر آپ کریم استعمال کر رہے ہیں اور وہ آپ کے گردے ڈیمیج کر دے؟ وہ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال کیا ویسے آپ نے، لیکن ہم جو بھی چیز لگاتے ہیں نا، مثال کے طور پر اس کی میں ایک کامن مثال دوں گا. آج کل جیسے شوگر کے لیے پیچز کچھ آ گئے ہیں نا کہ آپ وہ انسولین کا پیچ لگا لیتے ہیں یا ایسی میڈیسن لگا لیتے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں ابزارب ہو کے پھر وہ جاتی ہے وہاں تک جہاں پر اس کی ضرورت ہے، لبلبا جس کو ہم کہتے ہیں، پینکریاس اس کو کہتے ہیں. اسی طرح ہارٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ایک میڈیسن آئسارڈل جس طرح ہوتی ہے یا وہ جو جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہارٹ کی ویسلز کو کھلا رکھے، اس کے بھی پیچز مل جاتے ہیں. وہ پیچ آپ ادھر لگاتے ہیں اور اس کا ایفیکٹ پورے جسم میں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہم منہ پہ لگاتے ہیں، ہاتھ پہ لگاتے ہیں، ہماری سکن کے اندر بے شمار پورز ہیں، چھوٹے پور. ان پور سے ان کے مالیکیول جب ابزارب ہو جاتے ہیں تو ان کو خون کی نالیاں پھر اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور پھر وہ جہاں جاتے ہیں وہ کہیں جا کے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ اب ہم اور چیزوں کی طرف آ رہے ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جی پتھریوں کے حوالے سے اور گردوں کے خراب ہونے کے حوالے سے، تو خاص طور پہ پتھریوں میں ہم نے چیزوں کا ذکر کر دیا ہے. پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو گردوں کو ویسے خراب کر دیتی ہیں، جس میں بلڈ پریشر اور شوگر بہت کامن بیماری ہے، یہ گردوں کو آہستہ آہستہ خراب کرتی ہیں. اوبیسٹی، موٹاپا، یہ اٹ سیلف ایک ڈیزیز ہے. ایسے لوگ جو ڈائبیٹک ہیں، ہائپرٹینسو ہیں، اوبیز ہے اور یا ان کی ڈائٹ اتنی جس میں جنک فوڈ بہت زیادہ ہے، ان کے اندر بھی یا جن کی فیملی ٹینڈنسی ہے ان کے اندر بھی پتھریاں بننے کے چانسز زیادہ ہیں. اب اگلی بات آپ نے کی تھی جی پتھریاں کا اب کیسے جو ہے پتہ چلے گا اور اس کا علاج کیسے کیا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. سب سے پہلے تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ دیکھیں جی ہمارے یہاں چونکہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم ہر سال اپنا باقاعدہ چیک اپ کروائیں جس میں گردوں کے ٹیسٹ بھی ہوں، جگر کے ٹیسٹ بھی ہوں، ہارٹ کے بھی ہوں، اور بھی چیزیں ایک خاص ایج کے بعد تو ضروری ہیں. یا یہ ہے کہ اگر ہماری فیملی میں ٹینڈنسی ہے پتھریاں پیدا ہونے کی تو ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ یا کوئی جو بنیادی چیک اپ ہے وہ کروا لیں، پیشاب میں کوئی تکلیف ہے وہ کروا لیں. تو یہ ہم چونکہ یوزلی نہیں کرواتے ہیں تو پھر ایک تو میسج یہ ہے کہ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، میرا پیغام پھر بھی یہ ہوگا کہ آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ پارٹیز کو چھوڑ دیں، آپ ڈریسز کو چھوڑ دیں، آپ فنکشنز کو چھوڑ دیں، آپ اور کسی بجٹ کو کم کر دیں، ہیلتھ کے بجٹ کو زیادہ کریں. انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ہمارا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ دنیا کے ان چند ممالک کے ساتھ ملتا جلتا ہے جو لوئسٹ بجٹ دنیا میں شمار ہوتے ہیں، بہت ہی کم بجٹ ہے. تو ہم اسی طرح سے ہم بھی انڈیویجول لیول پہ، فیملی لیول پہ بھی ہم بجٹ اس طرح سے نہیں بناتے. اگرچہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ جس طرح ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہے تو وہ ایک بڑا بہت پازیٹیو سٹیپ ہے. اس کو جتنا بھی ویسے اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس میں ہر بندے کے پاس ایک کارڈ آ جائے گا اور اس میں لاکھوں روپے کی لمٹ ہے جس سے وہ اپنا علاج، اگر وہ ویسے پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتا تو کم از کم وہ اس طرح جو ہے نا وہ کرے گا. اب دیکھیں جی اس کو علامات کیا ہو سکتی ہیں. اس بندے کو جس کو پتھری ہو گئی ہے
اس کو علامات یہ ہو سکتی ہیں کہ یہ پتھریوں کی، یہ گردوں کی جگہ ہے، یہاں پہ درد ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نالیوں میں والی جگہ پہ درد ہو سکتی ہے، نیچے مثانے والی جگہ پہ درد ہو سکتی ہے، پیشاب میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، پیشاب رک سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب اگر یہ علامات نہیں ہے جی، اور پھر شاید اگر یہ علامات بھی نہیں ہے اور اسے کوئی پین بھی نہیں ہے تو اس مریض کو اگر پتھری ہے تو وہ اس کو کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھیں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ضرور کہتے ہیں کہ سائلنٹ سٹون بھی ہوتے ہیں، سم ٹائم پیشنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ پیشنٹ آ کے کہتا ہے جی ہم نے تو ویسے ہی الٹرا ساؤنڈ کسی اور کام کے لیے کروایا تھا تو پتہ چلا جی یہ ہمارے پتھری ہے. لیکن مریض کا کام دو جگہ پہ شروع ہوتا ہے. ایک تو اس جگہ پہ جہاں پہ وہ خود اپنی اسیسمنٹ کروا رہا ہے، ریگولر اسیسمنٹ ہو رہی ہے، ریگولر چیک اپ ہو رہا ہے، اس وقت پتہ چلے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگر وہ ریگولر اسیسمنٹ نہیں کروا رہا، اس کو ان میں سے کوئی بھی علامات ہوگی تب اس کو پتہ چل جانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو علامات ہے یا نہیں ہے، جب اس کو پتہ چل گیا ہے تب یہ اس کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ کم از کم اب تو وہ ٹریٹمنٹ کروائے. اور ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں، ابھی آگے ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ پروسٹیٹ کیا ہے، وہ بھی بات کرنی، لوگوں کو بہت سارا اس کا نہیں پتا، تو اس کے ٹریٹمنٹ بتائیں. دیکھیں جی اب اس کی سب سے پہلے یہ میں نے بتایا نا کہ جی مریض کو یہ شکایت ہو سکتی ہیں، ایون پیشاب میں خون آ سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پتھریاں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ وہ پتھریوں کو پالتے ہی چلا جا رہا ہے. وہ جو جیسے آپ نے بات کی کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یار جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پتھری ہے، اب آپ نے اس کو پالنا نہیں ہے، کیونکہ یہ پتھریاں ہیں، یہ بکریاں نہیں ہیں. تو لوگ بکریاں سمجھ کے پالتے رہتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر، میں آپ کو بتاؤں، لوگ بیچارے معصوم ہیں. اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو عطائیت کر رہے ہیں، جو اس شعبے کے ڈاکٹر نہیں ہیں، جن کو پتھریوں کا پراپر ٹریٹمنٹ پتہ نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو، سادہ لوگ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی آپ یہ پئیں اور وہ اور اس سے پتھری نکل جائے گی. پتھری نکل جائے گی. اب دیکھیں قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہیں وہ خود ہی نکل جانی ہیں. جو بڑی پتھری ہے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ چاہیے، اور لوگ اس بات کو بیچارے سادہ ہیں اور ان کو وہ ان دھوکوں میں اور فراڈ میں اور اس قسم کے شبدہ بازی میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں وہ تو بیچارے سادہ لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ جو کر رہے ہیں کم از کم ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، اور گورنمنٹ اس کے اوپر جتنے اسٹرکٹ ایکشن لے سکتی ہے وہ ضرور لیں. لوگوں کو ان کو کلینکس بند کروائے، جو انہوں نے نام نہاد ڈاکٹر لکھا ہوا ہے اپنے اوپر، نام نہاد حکیم لکھا ہوا ہے، تو یہ کریں. اب آتے ہیں جی جو آپ نے سوال کیا کہ ان کا علاج کیا ہے. ایک تو لیتھوٹرپسی ہے، اس کا کوئی علاج سے پہلے دیکھیں اب کچھ اس کی تشخیص کے تھوڑے سے اگر ہم بات کر لیں کہ دیکھیں جی ایک تو علامات ہیں، دوسرا پھر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے اپنے طریقے سے علامات ڈھونڈنی ہے کہ اور کس قسم کا سٹون ہے، کیا ہے. پھر اس میں بیسک ٹیسٹ جو ہے نا، یورین کا ٹیسٹ ہو گیا، کڈنی فنکشن، یوریا کریٹنین، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ان سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی بندے کا یورک ایسڈ والے سٹون ہیں یا دوسرے سٹون ہے، کیلشیم، سٹونز کی مختلف قسمیں ہیں. میں اس کی زیادہ سائنٹیفک ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن عام زبان میں یہ کہوں گا کہ ان پتھریوں کی جتنی مختلف قسمیں ہیں نا، اس کے حساب سے ان کے ٹریٹمنٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. پتھری کی ساخت کے اعتبار سے کہ کس قسم کے کیمیکل سے بنی ہوئی ہے، پتھری کی سائز کے اعتبار سے، پتھری کی ڈینسٹی کے اعتبار سے، پتھری کی جگہ کے اعتبار سے، پتھری کہاں پہ ہے، پتھری گردے میں ہے، نالی میں ہے، مثانے میں ہے یا پیشاب کی نالی میں ہے. گردے مثانے کی پتھریوں کی بات کریں، اچھا وہ کہاں پہ ہے، اس کا سائز کتنا ہے، وہ کیسی نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں، سارے فیکٹرز کو دے کے بیسیکلی اب پتھریوں کی بہت ساری قسمیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے ہمیں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. سمپل علاج ہے، بالکل سمپل. آپ کے ایسے سٹونز بھی ہیں جو ڈیزالو ہو سکتے ہیں. اب یہ بات سمجھنے کی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب پتھری بڑی کب ہوتی ہے، یعنی کہ ٹائم لگتا ہے اسے؟ ہاں جی بالکل. پتھری میں نے بتایا نا کہ لوگ جس طرح پتھری بڑھتی رہتی ہے، پالتے ہیں نا پتھری، دیکھیں ایک دم سے کوئی اگر ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے وہ چھوٹی سے بڑی ہوتی جائے گی. ڈیفینیٹلی وہ بڑی ہوتی جائے گی. بیسیکلی یہ ایک ڈیپوزیشن ہے، یعنی کوئی چیز ایک کے اوپر دوسری طے، دوسری کے اوپر تیسری، تیسری کے اوپر چوتھی، یہ طے در طے جمتی جاتی ہے. تو جو بھی پتھری دیکھیں نا، ہم نے کسی ایک مریض نے آج سے 2 سال پہلے الٹرا ساؤنڈ کرایا، اس کا کوئی سٹون نہیں تھا، ٹھیک فرض کر لیں. اس کے بعد اس نے سال بعد الٹرا ساؤنڈ کرایا تو پتہ چلا جی سٹون ہے اور وہ 10 ملی میٹر کا ہے یا 8 ملی میٹر کا ہے.
وہ 1 سال کے عرصے میں یا 6 مہینے کے عرصے میں بنا، اب وہ پھر چلا گیا جی، اب وہ علاج نہیں کروا رہا، وہ 4 سال بعد آتا ہے پتہ چلا جی وہ سٹون 50 ملی میٹر کا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے وہ پتھری آہستہ 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 بڑھ رہی ہے نا، پتھری نے بڑھنا ہے، اس نے جگہ بنانی ہے، اس کے اوپر تہ در تہ در تہ در. کچھ پتھریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ نکل بھی جاتی ہیں، قدرتی طور پر بھی نکل جاتی ہیں، قدرت ہیلپ کرتی ہے چھوٹی چھوٹی پتھریوں کو. اور یہ گردے یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی فالتو چیزیں ہیں ان کو واش کیا جائے، ان کو واش آؤٹ کر دیا جائے. لیکن سم ٹائم وہ آ کے کسی جگہ پہ سٹک ہو جاتے ہیں، فکس ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک سینٹر کے طور پر وہ کام کرتی ہے، چھوٹی سی پتھری یا کرسٹل، اس کے اوپر پھر وہ پتھری اس کی تہ در تہ کیلشیم آکزیلیٹ یا میگنیشیم امونیم فاسفیٹ یا یورک ایسڈ، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مختلف سٹون بنتے ہیں. اب جب یہ سٹون ڈائگنوز ہو گیا اور یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کس قسم کا ہے، اس کو اب اس کی خاص اسپیسیفیکیشن کے اعتبار سے ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. وہ میڈیسن سے ڈیزالو ہو جائے گا سٹون، ایسے سٹونز ہیں جو ڈیزالو ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ یورک ایسڈ سٹونز ہیں، جن لوگوں کا یورک ایسڈ بہت بڑا ہوتا ہے، گینٹھی کی تکلیف بھی ان کو ہو سکتی ہے، ان کے سٹون ڈیزالویبل ہوتے ہیں موسٹلی. کچھ اور سٹون ہیں جو ڈیزالویبل ہوتے ہیں، جو آسانی سے ڈیزالو ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ سٹون ایسے ہیں جن کو اگر وہ اس طرح ڈیزالو نہیں ہو رہے تو ان کو ہم لیتھوٹرپسی، جو آپ نے ابھی بات کی ہے. اچھا، لیتھوٹرپسی کے بارے میں ایک کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ شعاعوں سے علاج کر دیں، جی شعاعوں سے ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. اچھا، بیسیکلی یہ شعاعیں نہیں ہیں، یہ ساؤنڈ ویوز ہیں. کیونکہ شعاعیں ہوتی ہیں، ایکس رے کی شعاعیں ہوتی ہیں، سی ٹی اسکین کی شعاعیں ہوتی ہیں، اور وہ ڈینجرس ہوتی ہیں. وہ مطلب ہر آدمی کو ایک بڑی احتیاط کے ساتھ ہم ایکس رے کرتے ہیں، کس کا کرنا ہے کس کا نہیں کرنا، اور لگانی ہے اس کو شعاعیں. یہ صوتی لہریں ہیں، ساؤنڈ ویوز ہیں، اور یہ بالکل ڈینجرس نہیں ہے. تو یہ جو عام کانسیپٹ ہے نا جی شعاعوں سے علاج کروانا، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈر ہوتا ہے جی شعاعیں لگیں گی پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں، یہ شعاعیں نہیں ہیں، یہ ساؤنڈ ویوز ہیں، آواز کی لہریں ہیں، صوتی لہریں ہیں، اور یہ خطرناک نہیں ہوتی، خطرناک نہیں، یہ سیف ہے. اور اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو صوتی لہریں لگانی ہے، اس کو لیتھوٹرپسی سے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، پتھری کے لحاظ سے اس کو دیکھتے ہوئے، پتھری کے لحاظ سے اور اس کی ساخت کے، اس کے سائز کے اعتبار سے. اب تیسری چیز اس میں آ جاتی ہے جو جس کو میں بہت زیادہ کرتا ہوں اور بہت زیادہ پیشنٹس اس سے مستفیض ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نو کٹ نو سٹچ. یعنی اس میں پیغام میرا یہ ہے کہ جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں نا جی پتھری بڑی ہو گئی ہے تو اب وہ آپریشن ہوگا، اتنا بڑا چیرا لگے گا، 10 دن اسپتال میں داخل رہیں گے اور خون کی بوتلیں لگیں گی، پھر 2 مہینے ریسٹ کریں گے، تو ایسی بات اب نہیں ہے. اب ہر چیز بدل گئی ہے. بالکل آپ کے ایک کلک کے اوپر جو ہے نا، آپ ابھی امریکہ میں آپ کی بات پہنچ رہی ہے، آپ ایک کلک کے اوپر دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے، اور اس لیے میں یہاں پہ یہ پیغام ایک دفعہ اس پہ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھی پتھری ہے تو وہ خام خواہ یہ چیرے والے آپریشن سے بچے. چیرے والے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت میکسیمم نو کٹ نو سٹچ، نو کٹ نو سٹچ، میکسیمم سٹون جو ہے خواہ وہ پیشاب کی نالی میں ہو، یہ بلکہ ساری پیشاب کی نالی والے سٹون، گردے میں جتنے بھی سٹونز ہیں وہ موسٹلی، اور اسی طرح گردے کی نالی میں جتنے سٹونز ہیں، اسی طرح گردوں میں جتنے سٹونز ہیں، آلموسٹ سارے کے سارے سٹون جو ہیں آپ اینڈوسکوپیکلی نکال سکتے ہیں، جس میں آپ نے قدرتی رستے سے داخل ہونا ہے، اور ایک انتہائی باریک قسم کی یہ سکوپ ہوتی ہے، چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اس سے آپ نے سٹون کو پہنچنا ہے، سٹون کو آپ نے ریزہ ریزہ کر دینا ہے، سٹون خارج ہو دینا. مریض 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھر ہوتا ہے موسٹلی، اور اس پروسیجر کے بعد وہ چند گھنٹوں میں اپنی روٹین کی چیزیں کر رہا ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک بریک لینی ہے، سوری معذرت آپ کو روک رہے ہیں یہاں پر، اس کے بعد بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین گردوں کے امراض کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پورے پروگرام میں پتھری کے اوپر بات کی گئی ہے، اور
ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد نذیر صاحب، جو کہ اسپیشلسٹ ہیں، یورولوجسٹ ہیں اور ماہر امراض گردہ مثانہ بھی ہیں۔ تو خدارہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ آپ جو اگر آپ کو پتھری کا پتہ لگتا ہے تو آپ ٹریٹمنٹ کروائیں، یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھے رہیں اور وہ جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو پتھریاں ہیں ان کو بکریوں کی طرح نہ پالیں، یہ بڑا خطرناک کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے خدا نہ خواستہ گردے فیلئر تک کام چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ٹریٹمنٹ کے اوپر، نو کٹ نو سٹچ، اس کے علاوہ کیا کیا ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں جی، اس میں اب ہم نے بتایا کہ تقریباً سارے سٹون جو ہے وہ اینڈوسکوپی کے لیے ٹریٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی کٹ کوئی سٹچ لگانا نہیں پڑتا۔ اب کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر نیچے سے کوئی رستے میں خرابی ہے، نیچے سے انٹر پراپر نہیں ہو سکتے، یا کوئی اور ایشو ہے، یا سٹون اتنا بڑا ہے، یا کوئی اور، اس میں بھی ہم جو اب طریقہ کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں PCNL، اور یہ ہم نے لاہور میں سوپائن PCNL جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل سیدھا پیشنٹ لیٹ جاتا ہے، یہ ہم اس کے لاہور میں آپ کہہ سکتے ہیں پائنیئر ہیں۔ جنرل ہاسپٹل میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، آغاز کیا تھا، آج ماشاءاللہ لاہور میں اور بہت سارے سینٹرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں یہ کرتے ہیں کہ انتہائی باریک سوراخ سے، آپ جیسے سمجھے پینسل کی ٹپ ہے، اس سے ہم اتنا سا سوراخ کرتے ہیں، اور کڈنی کے اندر ہم اس طرح سے، آپ یہ سمجھے کہ یہ کڈنی ہے نا، یہاں سے ہم نے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا اور یہاں پہ فرض کیا وہ سٹون پڑا ہوا ہے، اسی سوراخ سے ہم یہ انٹر ہوئے اندر، اور پھر اس سٹون کو خاص لیزر سے، خاص مشین سے، خاص قسم کی ویو سے سٹون کو پھر ریزہ کر کے اور یہیں سے واش آؤٹ کر کے باہر آ جاتے ہیں، اور وہ جیسا بھی سٹون ہے وہ اس کی کلیئرنس ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی سٹون ہے، کچھ بھی ہے، کسی بھی طرح کا ہے، اس میں ہم بیسیکلی ہماری پریفرنس ہے نو کٹ نو سٹچ، اور جہاں کوئی اس طرح کا کام بھی کرنا پڑتا ہے تو اس میں بھی عام طور پہ ایک سٹچ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر پڑے تو اس میں بھی مریض ایسی ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں اپنے تو یہ ابھی لاہور میں شروع ہے سرکاری اسپتال؟ جی بالکل، میں اس کو شروع کر کے آیا ہوں جی، لاہور جنرل اسپتال میں بڑی کامیابی سے چل رہا ہے یہ، اور میرے بعد جتنے بھی میرے فالوور ہیں، میرے جتنے جونیئر کولیگز ہیں، میرے دوست ہیں، وہ سب اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ٹیکنیک میں نے خاص طور پہ بتائی ہے کہ ہم مریض کا یہ والا جو PCNL ہے، بالکل ہم مریض کو سیدھی پوزیشن میں لٹا کے کرتے ہیں۔ عام طور پہ جو PCNL اس سے پہلے ہوتا تھا، یا ابھی بھی زیادہ تر وہی ہو رہا ہے کہ مریض کو پہلے سیدھا لٹاتے ہیں، پھر اس کو الٹا کرتے ہیں، پھر سیدھا کرتے ہیں، تو تین پوزیشنیں چینج کرتے ہیں، اور اس میں انستھیزیا کی کمپلیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں، اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس میں اور رسک ہوتے ہیں، ٹیوبیں ہلنے کا۔ ہم نے جو طریقہ یہاں پہ شروع کیا ہے وہ سمپل ہے، اور اس میں صرف سرجنز کی ایک ٹیکنیک اور مہارت کی ضرورت ہے، ادروائز اس میں مریض کی سیفٹی زیادہ ہے۔ آپ سیدھے لیٹے مریض کا بڑے سے بڑا سٹون جو ہے وہ آرام سے سپائن PCNL سے آپ اسے نکال سکتے ہیں، اور مریض جو ہے نا اگین اپنے۔ اب بات آ رہی تھی جی اس کے اپنے، ایک چیز جو یہاں پہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سٹون، لوگ کہتے ہیں جی سٹون نکل گیا جی، وہ جی اب تو کبھی کوئی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں جی، وہ نکل گیا تھا جی سٹون، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پیغام ہے میری طرف سے کہ یاد رکھیے گا، اگر کسی کو سٹون ایک بار ہوا ہے، چاہے وہ قدرتی طریقے سے نکل گیا ہے، چاہے وہ آپریشن سے نکلا ہے، چاہے وہ اینڈوسکوپی سے نکلا ہے، جس طرح بھی نکلا ہے نا، آپ نے فالو اپ اس کا نہیں چھوڑنا، آپ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا، ساری عمر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو سٹون دوبارہ ہونے کے چانسز ہیں، اور جو ٹائم گزرتا جائے گا اس کے سٹون پیدا ہونے کے چانسز بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ نکل گیا تو جان چھوٹ گئی، دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ میرا 10 سال بعد آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی 10 سال پہلے ایک سٹون ڈاکٹر صاحب نکلا تھا، اس کے بعد تو جی وہ تو نکل گیا تھا۔ جب ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اچھا خاصا سٹون بنا ہوتا ہے، ہم کہ جی آپ نے کیوں نہیں، تو پھر وہ لوگ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ کبھی درد ہوئی تھی تو وہ ہم نے دوائی لے لی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ دیکھیں ہم نے علامت کو صرف ٹریٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، درد اگر آپ دیکھیں تو درد ایک بہت بڑی نعمت ہے، میں اس کو اس لیے کہتا ہوں نعمت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور درد نہیں ہو رہی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہارٹ پورا ہی فیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کڈنی میں سٹون بن رہے ہیں اور آپ کو درد نہیں ہو رہی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اندر ہو کیا گیا۔ تو یہ درد ایک طرح سے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ آپ کو ایک وہ وارننگ دے رہی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو لوگ ہوتا یہ ہے کہ جی کوئی درد ہوئی تو وہ دوائی کھا لی، اپینڈکس کی درد ہوئی دوائی کھا لی، اپینڈکس پھٹ گئی، پورا پیٹ کا پھر
اس کو آپریشن کرنا پڑا، ورنہ وہ سمپل آپریشن تھا، ایک کٹ لگا کے چھوٹی سی اپینڈکس باہر کی، پیشنٹ 6 گھنٹے بعد اٹھ کے یا 12 گھنٹے بعد اس کے گھر چلا جائے۔ تو یہ درد کو اگنور نہ کریں، بالکل درد ہے اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے، لیکن وہ کیوں ہے یہ جاننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ڈاکٹر نے بتانا ہے۔ اب ایک اور چیز جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں نا، ہم ایک بہت اہم ٹاپک کی طرف جائیں گے جب ہم کہیں گے کہ جی گردے فیل کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم پتھری کی بات کر رہے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں جی گردے فیل ہونے کی وجوہات تو اور بہت ساری ہیں، جس میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، لیکن ایک جو بہت بیڈ لک ہے ہمارے ملک کے اندر، ویری انفارچونیٹ، وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ بلڈ پریشر ہو یا شوگر ہو، اس کا کوئی آپریشن نہیں ہے، ساری عمر یہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، ساری عمر ہمیں دوائیاں کھانی پڑتی، جس کو بھی بلڈ پریشر ہے، جس کو بھی شوگر، دوائی کھائیں گے ٹھیک رہیں گے، اس کو مینٹین رکھیں گے ٹھیک رہیں گے، ڈائٹ پہ کنٹرول رکھیں گے ٹھیک رہیں گے۔ جب پتھری ایک اتنی سمپل چیز ہے کہ اگر کسی کو پتھری ہو گئی ہے تو یہ 100% قابل علاج ہے۔ جی بالکل، اس کے لیے ساری عمر دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ساری عمر آپ نے کوئی کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا بڑا دلی افسوس ہوتا ہے کہ پتھری جو کہ 100% کامیابی سے نکالی جا سکتی ہے، نو کٹ نو سٹچ، کوئی کٹ نہیں، کوئی ٹانکا نہیں، اس کی مدد سے پتھری نکالی جا سکتی ہے، تو وہ کیوں پال رہے ہیں؟ کیونکہ جب پتھری کی وجہ سے لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے۔ تو میں پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہ شوگر اور بلڈ پریشر تو مجبوری ہے نا کہ آپ کی چل رہی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ لیتے رہنے، لیکن پتھری کو نہ پالیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک بتا دیں، پتھری کی بڑی بات کی کہ پریگننسی اگر کسی عورت کو ہوتی ہے تو اس کے دوران اگر پتہ چلتا ہے کہ پتھری ہے یا پھر پیدا ہو جاتی ہے پتھری، تو اس کا اس وقت یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں جی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں بھی 2 طرح کے مریض ہیں، ایک وہ ہے جن کو پتھری پہلے ہی ہوتی ہے اور پھر بعد میں پریگننسی ہو جاتی ہے، تو علاج جو پہلے ہی کروا لینا چاہیے تھا، وہ اس وقت چونکہ اتنے سمٹمز نہیں ہوتے، علامات نہیں ہوتی، تو وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ اب جب پریگننسی ہوتی ہے تو نیچرلی یہ ظاہر ہے، یہ سائز بڑھتا ہے، پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اندر جو بچہ گرو کرتا ہے تو اس کا پریشر پڑتا ہے گردے کی نالی کے اوپر، پھر وہ پین زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی پریگننسی میں چلتا ہے۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں چونکہ پریگننسی کے دوران دوائیاں بھی بڑی احتیاط سے دینی ہوتی ہیں، انیستھیزیا بھی بڑی احتیاط سے دینا ہوتا ہے، اور لیتھوٹرپسی بھی ہم نہیں دے سکتے، تو اس میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم دیکھتے یہ ہے کہ اگر کسی خاص میڈیسن سے ان کی پتھری نکل سکتی ہے تو وہ نکل جائے، ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو کوئی ایک سٹینٹنگ یا ایک نالی ہم وقتی طور پہ ڈال دیتے ہیں، اور جب پریگننسی اوور ہو جاتی ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تو ڈیلیوری کے بعد پھر اس کا ایک جو 100% ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کروانا ہوتا ہے۔ تو اچھا، ایک آپ نے پریگننسی سے ساتھ ایک میرے ذہن میں ایک اور میسج میں دینا چاہوں گا کہ جب ہم پتھریوں کی وجوہات کی بات کریں نا، تو کچھ کنجینیٹل جو موروثی بیماریاں ہوتی ہیں، جو پیدائشی نقائص ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا گردوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے دونوں گردے ایک ہی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، بعض لوگوں کا مثانہ چھوٹا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی نالی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، بعض لوگوں کا یورین واپس جا رہا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ان چیزوں کی وجوہات میں سے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی چیز پتہ چلے کہ کوئی موروثی یا پیدائشی کوئی تکلیف ہے تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ کروا لینا چاہیے۔ یعنی پریونشن از بیٹر دین کیور۔ آپ احتیاط جو ہے نا، پرہیز، یہ علاج سے بہتر ہے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے اس سے بچیں، اس قسم کی سٹیج پہ جائیں نہ کہ جی آپ کو آپریشن یا ایسی کوئی نوبت۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پتھری ہے وہ کتنا، کیا یہ ڈیمیج کرتی گردے کو اور گردے فیلئر ہونے کا چانسز ہوتا ہے پتھری کی وجہ سے؟ بالکل بالکل، دیکھیں جی، پتھری کی وجہ سے گردوں سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے، گردوں میں انفیکشن ہو سکتی ہے، پیپ ریشہ پس آ سکتا ہے، گردے کی نالیوں میں پھنس گئے تو اس طرف کا گردہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر یہ مثانے میں آ گئی ہے، اس میں پل گئی ہے تو پیشاب رک سکتا ہے، پیشاب کی نالی میں آ گئی پیشاب بند ہو سکتا ہے، اور پھر اگر یہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی ہے کہ دونوں طرف کے گردوں میں یا ایک جس گردے میں بھی نالی میں آ گئی ہے تو اس طرف کا گردہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی فیل ہو جاتا ہے، اور اگر دونوں نالیوں میں آ گئی تو دونوں گردے فیل ہو جاتے ہیں، یا نالیوں میں نہیں بھی ہے، اگر اوپر بھی ہے اور اس کا سائز اتنا بڑھتا بڑھتا اس نے گردے کو تو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا، وہ گردے کا جو مسل تھا اتنا موٹا تھا، وہ ایک کاغذ کی پنی رہ گیا،
تو گردہ تو ختم ہو گیا, یہ بالکل فیل کرتی ہے. تو اس لیے پتھری کو بالکل لائٹ نہ لیں, پتھری کو بکری نہ سمجھیں, اس کو پالیں نہیں, اس کا علاج کروائیں. ڈاکٹر صاحب پروسٹیٹ کے اوپر تھوڑا سا بتا دیں, بالکل تھوڑا ٹائم ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ بھی شامل ہو جائے صاحب. اچھا دیکھیں جی, پروسٹیٹ غدود جو ہے یہ بیسیکلی ایک غدود ہے جو مثانے کا غدود جس کو ہم کہا جاتا ہے. اب یہ خاص چیز یہ ہے کہ یہ صرف مردوں میں ہوتا ہے, تو اس لیے جب ہم پروسٹیٹ کی بات کریں گے تو بیسیکلی ہم مردوں کی ایک تکلیف کی بات کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پروسٹیٹ غدود بالکل مثانے کے منہ کے ساتھ اس کے آگے لگا ہوتا ہے, اس کے دو, ایک اس طرف اور ایک اس طرف. اس کے کام کئی ہے, اس کے کام خاص طور پہ مردانہ نظام کے ساتھ اس کا ڈائریکٹلی لنک ہے, جنسی نظام کے ساتھ, ریپروڈکٹیو سسٹم کے ساتھ. پروسٹیٹ میں خاص سیکریشنز پیدا ہوتی ہیں, وہ سیکریشنز اور پھر وہ ہمارے جو مرد کے خصی ہوتے ہیں وہاں سے سپرمز کی پروڈکشن ہوتی ہے, تو یہ چیزیں مل کے پھر وہ اس کو نکالتی ہیں اور وہ پھر جا کے آگے مردانہ تولیدی نظام کا ایک اہم یہ حصہ ہے. اب اس کی جو پرابلمز ہیں وہ کیا ہے؟ بیسیکلی پروسٹیٹ غدود جو ہے وہ جو عمر بڑھتی ہے تو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تبدیلیاں ایسے آتی ہیں جیسے انسان کے بال جو ہیں وہ گرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آئی سائٹ پہ کچھ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم اگر کہیں کہ جی ہم اس کی کوئی یہ ویکسین لگوا لیں یا اس کا ٹیکہ لگوا لیں تو یہ رک سکتا ہے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک نیچرل ایجنگ پروسیس ہے, جس طرح بالوں کا گرے ہونا, جس طرح آئی سائٹ کا اور چیزوں کا جتنی بھی ایجنگ. اب ایجنگ پروسیس میں اس کی علامات جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں, اور بعض لوگوں میں یہ 40-45 سال کی عمر میں شروع ہو سکتی ہیں, اور بعض لوگوں میں یہ ایون 60 سال کی عمر میں بھی نہیں آتی ہیں, اس کے بھی بعد آتی ہیں, لیکن یہ علامات آ سکتی ہیں. اس میں کیا ہے, پیشاب کا بار بار آنا, پیشاب کا رک رک کا آنا, پیشاب کی دھار کا کمزور ہونا یا بند ہو جانا, یا آپ کہہ لیں کہ راتوں کو اٹھ کے جانا, یا آپ زور لگانا, یا اس کی وجہ سے ہرنیاں بن جانا یا پتھریاں بن جانا, یا گردوں, یہ بھی اگر الٹیمیٹلی یہ بھی اتنا زیادہ ہو گیا تو یہ بھی گردوں کو فیلئر کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ جو اب اس قسم کی کوئی بھی علامات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پروسٹیٹ کی پرابلم یہ ہو رہی ہے, اور وہ خاص طور پہ وہ مرد ہے اور اس کی ایج جو ہے وہ 40-50 سال سے زیادہ ہے. تو اس کے لیے دیکھیں اس میں تو سمپل پیغام یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی علامات ہیں تو آپ ایک مستند کوالیفائڈ یورولوجسٹ کے پاس جائیں. وہ اس کے ایک جو بنیادی ٹیسٹ ہیں بڑے سمپل سے, اور اس کا علاج بڑا سمپل ہے. اس کا علاج بہت ہی سمپل ہے کہ سمپلی اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ سے آج کل تو موسٹلی پیشنٹ جو ہے ویسے ہو جاتے ہیں. پھر وہ لوگ جن کا میڈیکل ٹریٹمنٹ سے علاج ممکن نہیں ہے, ان کا اگین نو کٹ نو سٹچ, نہ کٹ نہ ٹانکا, اس سے اس کا ٹریٹمنٹ ممکن ہے. وہ اس لیے اس قسم کی چیزوں سے انسان کو ضرور بچنا چاہیے. اور پروسٹیٹ کی جو جتنی بھی بیماری ہیں اس میں خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی علامات ہو رہی ہیں یا پیشاب میں خون آ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز بن رہی ہے تو اس میں ہم نے جو خاص طور پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کہیں پروسٹیٹ کا کینسر تو نہیں ہے, کیونکہ پروسٹیٹ, سادہ پروسٹیٹ کا بڑھنا جس کو ہم کہتے ہیں بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا, وہ اور چیز ہے, اور اگر وہ پروسٹیٹ کینسر ہے تو وہ اور چیز ہے. لیکن دونوں کی علامات بہت ملتی جلتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک یورولوجسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ پروسٹیٹ کو اس طرح اسیس کرتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے یا اس کی بایوپسی کرتا ہے, تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا فائنلی ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تفصیلی بات کی ہم نے, ٹائم یقیناً تھوڑا تھا, ٹاپک بہت بڑا ہے, مزید اس کے اوپر انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کریں گے اور مختلف موضوع کے اوپر, مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں تفصیلاً ہم نے گردوں کے امراض کے حوالے سے بات کی, کس طرح ہم ان امراض سے بچ سکتے ہیں, اور پتھری جو ہے وہ پتھری کا علاج کیا ہے اور کس طرح آپ نے ٹریٹمنٹ کروانا ہے, اور جو لوگ ڈیلے کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر گردے فیلئر کی طرف بندہ چلا جاتا ہے اور ڈائلسس کے اوپر چلا جاتا ہے. انتہائی جو ہے وہ ایک تکلیف والا کام ہوتا ہے. ڈائلسس آپ نے ہر ہفتے میں ڈائلسس کروانے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹ کیا ہے اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی بتایا. تو اس پورے معاملے کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی رائے بہت اہم ہے کہ آپ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ایک مستند اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور جو عطائیت کے حوالے سے جس طرح انہوں نے بتایا کہ آپ عطائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر گردے فیل ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کس قسم کی ادویات وہ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں. تو اس کے بعد جب گردے فیل ہوتے ہیں تو پھر آپ بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. تو پہلے ہی جو ہے آپ اسپیشلسٹ اور ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ آپ
गुर्दों के अमराज से बच सके। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इजाजत चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।